बड़ी बड़ी झाड़ू नुमा लाइट्स की रोशनी हॉल में फैली हुई थी और हर तरफ खुशबू का हजूम था। आयजा अपने हाथों में पकड़े हुए जूस के गिलास को घूर रही थी, जैसे वो उसमें अपना अक्स तलाश करने की कोशिश कर रही हो। उसने गहरी सब्ज रंग का एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा लिबास पहन रखा था, जो उसकी शख्सियत को मजीद निखार रहा था। उसके कानों में पड़े हीरे के झुमके हाल की रोशनियों में बार बार चमक उठते थे। वो उस तमाम रौनकों से दूर एक कोने में खड़ी थी। हालांकि ये तकरीब उसके वालिद ने उसकी सालगिरह के लिए मुनक्किद की थी, लेकिन उसे इस भीड़ में अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो आयशा? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसके पीछे से उसके कज़न शहरियार की आवाज़ आई। वो एक बहुत ही जदीद कट वाले सियाह सूट में मलबूस था और इसके चेहरे पर एक मसनूही मुस्कुराहट थी। आयशा ने सिर्फ एक नज़र उसे देखा और फिर अपना रुख मोड़ लिया। उसे शहरियार की बातों में कभी भी सच्चाई महसूस नहीं होती थी। मुझे बस थोड़ी हवा चाहिए शहरियार, यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। आयशा ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। कमाल है, तुम्हारी अपनी सालगिरह है और तुम्हें रश से परेशानी हो रही है। वैसे अंकल ने आज तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है। शायद वो तुम्हारी मंगनी का ऐलान करने वाले हैं, शहरियार ने शरारत से कहा। आयशा के माथे पर बल पड़ गई। मंगनी? बाबा ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। वो जानते हैं कि मैं अभी उन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें तो पता है अंकल का, वो जो फैसला कर लें फिर कोई उनके सामने बोल नहीं सकता। खैर मैं जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ वरना सबको लगेगा कि सालगिरह वाली लड़की ही नाराज होकर कहीं चली गई है। शहरयार ये कहकर वापस हॉल के हजूम में गायब हो गया। आयजा ने एक लंबा सांस लिया और हॉल से बाहर लॉन की तरफ निकल गई। वहां रात की ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक दरख्तों के साए फैले हुए थे। वो लॉन की आखिरी कोने तक चली गई, जहां रोशनी बहुत कम थी। वो अभी एक बेंच पर बैठने ही लगी थी कि उसे अपने पीछे किसी की कदमों की चाप सुनाई दी। कौन है वहां? उसने पलट कर पूछा। अंधेरे में से एक कदावर हियोला सामने आया। वो अर्गमान था। उसने गहरे नीले रंग का कोट पहन रखा था और उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि उनमें छुपे जज्बात को पढ़ना नामुमकिन था। वो खामोशी से आयजा की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मदऊ ही नहीं किया गया था। आयजा ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा। अर्गमान उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। कुछ दावतें खुद ही ली जाती हैं आयजा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए यहाँ आना पड़ा। फिक्र? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आते हो, याद है ना? आयजा ने तिनक कर कहा। अर्गमान के लबों पर एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट आई। दुश्मन और दोस्त के दरमियान की लकीर बहुत ही बारीक होती है। तुम्हें अभी बहुत सी बातों का पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हारी ये पुरस्रार बातें सुनकर मैं थक चुकी हूँ। अब यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुला लूँ। आयजा ने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा। अरमान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। गार्ड्स? तुम्हारे बाबा के वो गार्ड्स जो अब मेरे एक इशारे पे चलते हैं। आयजा, आज रात सब कुछ बदलने वाला है। अभी आयजा उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक पूरे बंगले की लाइट चली गई। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया और हॉल के अंदर से लोगों के शोर मचाने की आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है? लाइट्स को क्या हुआ? आयजा घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन अर्गमान ने तेजी से उसका बाजू थाम लिया। मुझसे दूर हटो अर्गमान, ये तुमने क्या किया है? वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्गमान ने दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा दिया। खामोश रहो। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है, मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में डालना नहीं चाहता। बस खामोशी से मेरे साथ चलो। आगमान की आवाज़ उसके कान के पास बहुत ही धीमी लेकिन हुक्मनामा थी। आयजा ने उसकी गिरफ्त से निकलने की पूरी ताकत लगाई। उसने पाँव मारे और हाथ चलाए, लेकिन अर्गमान का जिस्म किसी चट्टान की तरह मजबूत था। उसने बड़ी महारत से आयजा को अपनी बाहों में जकड़ा और उसे घसीटते हुए लॉन के पिछले दरवाजे की तरफ ले जाने लगी, जहाँ एक काली गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बाबा तुम्हें मार डालेंगे। आयजा ने उसका हाथ थोड़ा सा हटने पर चीख कर कहा। तुम्हारे बाबा इस वक्त खुद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब बस करो आयजा, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्गमान ने उसे जबरदस्ती गाड़ी की पिछली निश्त पर धकेला और खुद उसके साथ बैठ गया।
گاڑی کے ڈرائیور نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آئزہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا گھر اور وہاں لگی روشنیاں اب دور ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں میں آنسو محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے ابھی واپس چھوڑو ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ اس نے اپنا پرس ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ شاید لان میں ہی رہ گیا تھا۔ ارغمان نے سکون سے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ تمہارا فون میرے پاس ہے اور پولیس یہاں نہیں آئے گی۔ تم اگلے کچھ دنوں تک میرے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر رہو گی۔ محفوظ جگہ؟ تم نے میرا اغوا کیا ہے اور تم اسے تحفظ کا نام دے رہے ہو؟ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو ارغمان۔ مجھے پتا تھا کہ تم ہمارے خاندان سے جلتی ہو، لیکن تم اس حد تک جاؤ گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ آئزہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ارغمان نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ گاڑی کے اندر کے اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تمہیں جو سوچتے ہیں سوچتی رہو، حقیقت بہت ہی مختلف ہے، لیکن تمہارے پاس اسے سمجھنے کے لیے ابھی عقل نہیں ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ کہنے کی؟ آئزہ نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ارغمان نے ہوا میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آئزہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش دوبارہ مت کرنا، میں یہاں تمہارے نخرے اٹھانے نہیں آیا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو جب تک ہم پہنچ نہیں جاتے۔ ارغمان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئزہ سسکیاں بھرتی ہوئی گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر شہر کی سڑکیں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی اور اب گاڑی ایک ایسے راستے پر تھی جہاں آبادی بہت کم تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی سالگرہ کی رات اس طرح ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ خود بخود کھل گیا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی جدید طرز کا ویلا تھا جو چاروں طرف سے اونچی دیواروں اور خاردار تاروں سے گھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے تھے اور مسلح گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ اترو، ارغمان نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ آئزہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں نہیں اتروں گی، تم مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے۔ ارغمان نے گہرا سانس لیا، دوبارہ گاڑی کے اندر جھکا اور آئزہ کو بازو سے پکڑ کر زبردستی باہر نکال لیا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی آئزہ، چلو اب اندر۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ویلا کے اندر لے گیا۔ اندر کا فرنیچر اور سجاوٹ دیکھ کر آئزہ ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔ یہ کسی محل سے کم نہیں تھا، لیکن اس کے لیے یہ صرف ایک سونے کا پنجرا تھا۔ ارغمان اسے ایک بڑے کمرے میں لے گیا اور دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ہر طرف میری آدمی موجود ہے اور وہ میری اجازت کے بغیر پرندے کو بھی پر نہیں مارنے دیتے، ارغمان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آئزہ نے دوڑ کر دروازہ پکڑنے کی کوشش کی لیکن ارغمان نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ آئزہ نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو اسے، ارغمان تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ وہ چیختی رہی لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے خوبصورت کپڑے اب مٹی سے اٹ چکے تھے اور اس کا میک اپ آنسوؤں سے بہہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارغمان نے یہ سب کیوں کیا۔ ان کے خاندان کے درمیان کاروباری دشمنی تو تھی لیکن ارغمان ہمیشہ ایک سلجھا ہوا انسان لگتا تھا، تو پھر آج اس نے یہ جرم کیوں کیا؟ کمرے کے اندر ایک بڑی کھڑکی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ آئزہ نے وہاں سے باہر دیکھا، اسے دور دور تک صرف گھنا جنگل اور ارغمان کے گارڈز نظر آئے۔ وہ واقعی قید ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت ٹرے میں کھانا لے کر اندر آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ بی بی یہ کھانا کھا لیں، صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اپنے صاحب سے کہو کہ مجھے یہاں سے جانے دے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، آئزہ نے غصے سے کہا۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے باہر نکل کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ آئزہ نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ برتن ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ تھک کر صوفے پر سو گئی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ارغمان اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھنے آیا تھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں، لیکن تم نے تو اپنا غصہ برتنوں پر نکالا ہے۔
ارغمان نے ٹوٹے برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ہاتھ کا زہر بھی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ میرے بابا سے کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ آئزہ نے نفرت سے پوچھا۔ ارغمان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ارغمان شاہ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تمہارے باپ جیسے 10 بزنس مین خرید لے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے آئزہ، مجھے صرف تمہیں محفوظ رکھنا ہے۔ محفوظ؟ تم نے میرا اغوا کیا ہے، مجھے میرے گھر سے، میری خوشیوں سے دور کر دیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھے محفوظ رکھ رہے ہو؟ تم سے بڑا جھوٹا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارغمان نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور آئزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تمہارے بابا نے ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس کی قیمت تمہیں چکانی پڑ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے بابا کے پیچھے ہیں وہ تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر میں تمہیں وہاں سے نہ اٹھاتا تو اس وقت تم کسی ایسی جگہ پر ہوتی جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ آئزہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بابا ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ایک ایماندار بزنس مین ہے۔ ایمانداری؟ آئزہ تم کتنی معصوم ہو۔ تمہارے بابا نے پچھلے 5 سالوں میں جو سلطنت کھڑی کی ہے اس کی بنیادوں میں کتنے لوگوں کا خون ہے یہ تم نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میرے بابا کی موت بھی اسی سلطنت کو بچانے کے چکر میں ہوئی تھی۔ ارغمان کی آواز میں پہلی بار درد چھلکا۔ آئزہ خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ چند سال پہلے ارغمان کے والد کی ایک حادثے میں موت ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہی دونوں خاندانوں میں دوریاں آ گئی تھی۔ کیا ارغمان کا باپ اس کے باپ کا شریک کار تھا؟ تو یہ سب بدلہ ہے؟ تم میرے بابا سے بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ شروع میں میرا ارادہ یہی تھا۔ ارغمان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے بابا کو ویسا ہی دکھ پہنچاؤں جیسے میں نے جھیلا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ تم ان سب میں بے قصور ہو۔ میں تمہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو تمہارے بابا کے اصل دشمن ہیں، اس لیے میں نے تمہیں یہاں لانے کا فیصلہ کیا۔ اب تم اسے اغوا سمجھو یا پناہ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ وہ یہ کہہ کر مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس بار اس نے تالا نہیں لگایا، لیکن آئزہ جانتی تھی کہ اس بڑے ویلے سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ وہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی، کیا ارغمان سچ بول رہا تھا؟ کیا اس کے بابا واقعی ہی کسی غلط کام میں ملوث تھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ارغمان کی آنکھوں میں موجود سچائی اسے ڈرا رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ارغمان نیچے لان میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ عائشہ نے ہمت جمع کی اور کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں کوئی گارڈز نہیں تھا، لیکن سیڑھیوں کے پاس 2 لمبے چوڑے آدمی کھڑے تھے جنہوں نے اسے دیکھتے ہی راستہ روک لیا۔ مجھے نہیں جانا ہے، عائشہ نے روبدار آواز میں کہا۔ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کمرے میں رہیں، ایک گارڈ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہارے صاحب کی نوکر نہیں ہوں، ہٹو میرے راستے سے۔ عائشہ نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اسے آنے دو، نیچے سے ارغمان کی آواز آئی۔ گارڈ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ عائشہ تیزی سے سیڑھی اتر کر نیچے پہنچی اور ارغمان کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ وہ اس وقت سفید شرٹ اور جینز میں بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا، لیکن عائشہ کی نظر میں وہ صرف ایک مجرم تھا۔ ارغمان، میں یہاں مزید 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں خودکشی کر لوں گی، اس نے دھمکی دی۔ ارغمان نے فون جیب میں رکھا اور اس کی طرف مڑا۔ تمہاری خودکشی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا عائشہ، لیکن تمہارے بابا کی زندگی ضرور تباہ ہو جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ یہ بوجھ عمر بھر اٹھائے؟ تم میرے بابا کا نام اپنے منہ سے مت لو، تم نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تم ایک دھوکے باز ہو، عائشہ چلائی۔ ارغمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ویلے کے ایک زیر زمین کمرے میں لے گیا۔ وہاں دیواروں پر بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھی اور کچھ لوگ کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے۔ ارغمان نے ایک اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں عائزہ کے گھر کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ اس کے گھر کے باہر بہت سی پولیس کی گاڑیاں اور کچھ مشکوک لوگ کھڑے تھے۔ اس کے بابا پریشانی میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ دیکھو، تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ تمہارے بابا سے تمہارے بارے میں پوچھے ہیں۔ اگر تم وہاں ہوتی وہ تمہیں اب تک لے جا چکے ہوتے۔ یہ پولیس والے بھی انہی کے خریدے ہوئے ہیں، ارغمان نے وضاحت کی۔ عائزہ نے اسکرین پر اپنے بابا کا چہرہ دیکھا۔ وہ بہت ہی بوڑھے اور ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، وہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تم میرے پاس محفوظ ہو، اس لیے انہوں نے اب تک میرے خلاف کوئی FIR درج نہیں کروائی۔ ارغمان کی بات سن کر عائزہ کو دھچکا لگا۔ کیا بابا جانتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ہوں؟
اور انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ارغمان شاہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا تم یہاں میرے پاس رہو گی۔ آئزہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی پوری دنیا بکھر رہی تھی۔ جس باپ کو وہ آئیڈل سمجھتی تھی وہ اس وقت کتنا بے بس تھا، اور جس انسان کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی وہی اس کا محافظ بنا بیٹھا تھا۔ تم مجھ پہ احسان کیوں کر رہی ہو ارغمان؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ ارغمان اس کے پاس جھکا اور بہت ہی نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ نفرت کرنا بہت آسان ہوتا ہے آئزہ، لیکن کسی کی حفاظت کرنا مشکل۔ میں نے اپنے باپ کو کھویا ہے، میں جانتا ہوں کہ پیاروں کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ آئزہ نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، لیکن اس بار اس کی گرفت میں وہ پہلی جیسی نفرت نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا میں تم پر یقین کروں یا نہیں، تم نے میری زندگی کو ایک الجھن بنا دیا ہے۔ وقت سب کچھ واضح کر دے گا، اب اوپر جاؤ اور کچھ کھا لو، تمہاری صحت گر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم جب واپس جاؤ تو تمہارے بابا مجھے قصوروار ٹھہرائیں۔ ارغمان نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ آئزہ خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ اس کا ذہن اب بھی ان سوالوں کی زد میں تھا جن کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ اسے ارغمان کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن کیا وہ واقعی اس پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ شام کے وقت وہ ویلا کی ٹیرس پہ کھڑی تھی جب اس نے دیکھا کہ ارغمان ایک پستول صاف کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رک گیا اور پستول میز پر رکھ دی۔ تمہارا یہ ہتھیار دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، آئزہ نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ یہ ڈرنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو لوگ آپ کو کچل دیتے ہیں، ارغمان نے تلخی سے کہا۔ کیا زندگی صرف طاقت اور انتقام کا نام ہے؟ کیا محبت اور بھروسے کچھ نہیں ہوتا؟ آئزہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ارغمان نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں چرائی، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ محبت ایک کمزوری ہے آئزہ، اور میں اس کمزوری کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ بھروسہ میں نے ایک بار کیا تھا، جس کا صلہ مجھے اپنے باپ کی لاش کی صورت میں ملا۔ آئزہ کو اس کے لہجے میں چھپا درد محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ارغمان، شاید میری بابا نے غلطی کی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا بری ہے۔ ارغمان نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ اسے آئزہ کے ہاتھ کی لمس میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی جو اس کی برف جیسی زندگی کو پگھلا رہی تھی۔ تم بہت مختلف ہو آئزہ، اس گندی دنیا میں تمہاری معصومیت ایک معجزہ ہے، اس لیے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور دور کہیں کسی پرندے کی بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ آئزہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ ارغمان وہ نہیں ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے سخت خول کے اندر ایک بہت ہی حساس اور زخمی انسان چھپا ہوا ہے۔ اگلے چند دن آئزہ نے خاموشی سے گزارے۔ وہ ارغمان کے ساتھ ناشتہ کرتی، اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی، اور کبھی کبھی ان کے درمیان لمبی بحث بھی ہوتی۔ ارغمان اسے دنیا کے رنگ دکھا رہا تھا جن سے وہ اب تک ناواقف تھی۔ اسے پتہ چلا کہ ارغمان نے کتنی محنت سے اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کیا، اور کیسے اس نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا جنہوں نے اس کے خاندان کو برباد کیا تھا۔ ایک رات جب وہ دونوں ڈنر کر رہی تھی، اچانک ویلا کے باہر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ ارغمان فوراً الرٹ ہو گیا اور اپنی پستول نکال لی۔ کیا ہوا؟ آئزہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ آگے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ تم فوراً زیر زمین کمرے میں جاؤ اور وہاں سے باہر مت نکالنا جب تک میں نہ کہوں۔ ارغمان نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، وہ تمہیں مار دیں گی۔ آئزہ اس سے لپٹ گئی۔ اس وقت اسے اپنی جان سے زیادہ ارغمان کی فکر تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوئے گا آئزہ، جاؤ یہاں سے، جلدی۔ ارغمان نے اسے زبردستی گارڈ کے حوالے کیا اور خود باہر کی طرف بھاگا۔ آئزہ زیر زمین کمرے میں بند ہو کر دعا مانگنے لگی۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا، دھماکوں اور گولیوں کی آواز اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کئی گھنٹوں بعد شور تھم گیا، لیکن کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ ارغمان، ارغمان تم کہاں ہو؟ وہ دروازے پر مکے مارنے لگی۔ آخر کار دروازہ کھلا، لیکن سامنے ارغمان نہیں بلکہ وہ عورت تھی جو اسے کھانے دیتی تھی۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ صاحب کہاں ہیں؟ آئزہ نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ صاحب زخمی ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کی آواز لرز رہی تھی۔ آئزہ پاگلوں کی طرح اوپر بھاگی۔ ہال میں ہر طرف توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور کچھ گارڈ زمین پر پڑے تھے۔ وہ ارغمان کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے کندھے سے خون بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر اس کی پٹی کر رہا تھا۔ ارغمان، وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔
تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ ارغمان نے کمزور سی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ہار گئے، میں نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اب تم محفوظ ہو۔ عائزہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، مجھے تمہارے پاس رہنا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ ارغمان نے اپنے صحت مند ہاتھ سے اس کے بال سہلائے۔ تمہارے بابا آ رہے ہیں تمہیں لینے کے لیے، میں نے ان سے بات کر لی ہے، وہ اب تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ عائزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور تم؟ کہ تم مجھے بھول جاؤ گے؟ ارغمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہیں بھولنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا عائزہ، لیکن میں تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں ایک خطرناک انسان ہوں اور تمہارے لیے ایک پرسکون زندگی بہتر ہے۔ نہیں، پرسکون زندگی تو وہ ہوتی ہے جہاں انسان خوش ہو، اور میں تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ عائزہ نے پہلی بار اپنے جذبات کا اعتراف کیا۔ ارغمان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو اسے اپنا دشمن کہتی تھی؟ کیا قید نے ان کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کر دیا تھا؟ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ عائزہ کے بابا اندر داخل ہوئے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پچھتاوا واضح تھا۔ انہوں نے عائزہ کو دیکھا تو اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے تمہاری جان خطرے میں ڈالی۔ وہ رو رہی تھی۔ عائزہ نے اپنے بابا کو دیکھا اور پھر ارغمان کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کا خاندان تھا اور دوسری طرف وہ انسان جس نے اس کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دی تھی۔ بابا، ارغمان نے میری جان بچائی ہے، اس نے اپنی دشمنی بھلا کر میرا ساتھ دیا۔ عائزہ نے ارغمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایس پی وقار نے ارغمان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکریہ اور شرمندگی تھی۔ میں جانتا ہوں ارغمان، تمہارے بابا نے بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا اور میں نے اسے دھوکہ دیا۔ تم نے آج میرا قرض اتار دیا۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے انکل۔ ارغمان نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے بس یہ چاہیے کہ آپ اب صحیح راستے پر چلیں اور عائزہ کو وہ خوشیاں دیں جس کی وہ حقدار ہیں۔ عائزہ نے ارغمان کی بات کاٹی۔ میری خوشی ارغمان کے ساتھ ہے بابا۔ اگر آپ واقعی اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا ہاتھ ارغمان کے ہاتھ میں دے دیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ارغمان اور عائزہ کے بابا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایک پرانی دشمنی کا خاتمہ اس طرح ایک خوبصورت رشتے پر ہوگا۔ ارغمان نے عائزہ کا ہاتھ تھوڑا سا دبا دیا۔ تم جس بات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہی ہو عائزہ، سوچ لو، میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی پراسرار رہے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہر مشکل جھیلنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اپنے سے دور مت کرنا۔ عائزہ کی آنکھوں میں عزم تھا۔ ایس پی وقار نے گہرا سانس لیا اور ارغمان کے قریب آئے۔ انہوں نے عائزہ کا ہاتھ ارغمان کے ہاتھ پہ رکھا۔ شاید یہی خدا کی مرضی ہے، میں اپنی بیٹی تمہیں سونپ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم سے بہتر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارغمان کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی کے آنسو آئے۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ چوما اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی کہانی جو ایک اغوا اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، اب ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگلے چند ماہ میں سب کچھ بدل گیا۔ ارغمان نے اپنا کاروبار قانونی طور پر بہت ہی محفوظ کر لیا اور عائزہ کے بابا نے بھی اپنی ماضی کے تمام غلط کاموں سے توبہ کر لی۔ ویلا جو کبھی ایک قید خانہ لگتا تھا، اب محبت کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ایک شام وہ دونوں اسی ٹیرس پر بیٹھے تھے جہاں انہوں نے پہلی بار دل کی باتیں کی تھیں۔ تمہیں یاد ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ کا زہر بھی نہیں کھاؤں گا، عائزہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارغمان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اور اب تم میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ زندگی کتنی عجیب ہے نا؟ عجیب نہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ عائزہ نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا تھا کہ میرا اغوا کار ہی میرا جیون ساتھی بنے گا۔ ارغمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا تھا عائزہ، میں نے تو تمہیں تمہاری اپنی تنہائی اور خوف سے آزاد کیا تھا۔ اور اس طرح ان کی محبت کی داستان مکمل ہوئی، جس میں نہ کوئی بدلہ تھا اور نہ کوئی انا، صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ جذبہ اور قربانی تھی۔ ارغمان اور عائزہ کی زندگی کا یہ نیا سفر بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، لیکن ارغمان کی دنیا کے سائے اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ویلا کی پرتاش دیواروں کے پیچھے اب بھی کچھ ایسے راز دفن تھے جن سے عائزہ بالکل ناواقف تھی۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرنیں ویلا کے باغیچے میں موجود شبنم کے قطروں پہ پڑ رہی تھی، عائزہ لاؤنج میں بیٹھی ارغمان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج بہت ہی خوش تھی، کیونکہ ارغمان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے شہر سے دور ایک ایسی جگہ لے جائے گا جو اس کے بچپن کی یادوں سے جڑی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟
ارغمان सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला। उसने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी थी, जिसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी, और उसके चेहरे पर वो मखसूस संजीदगी थी जो आयजा को हमेशा से पसंद थी। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, देर तो आपने की है। आयजा ने मसनूई नाराजगी से अपना मुंह फेर लिया। अर्गमान उसके करीब आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आज एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया। आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। आयजा की आंखों में चमक आ गई। वाकई? फिर देर किस बात की, चलें। वो दोनों गाड़ी में बैठे तो फिजा में एक अजीब सा सुकून था। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटती जा रही थी और हर तरफ हरियाली नजर आने लगी थी। आयजा खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर हवा को महसूस कर रही थी। अर्गमान, क्या आपने कभी सोचा था कि हम इस तरह एक साथ रहेंगे? उसने अचानक पूछा। अर्गमान ने स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत की। सच कहूं तो कभी नहीं। मैं तो बस तुम्हारे बाप से अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। मुझे लगता था कि तुम भी उन्हीं की तरह एक मगरूर लड़की होगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। और आपने मुझे ये सिखाया कि हर वो चीज़ जो बज़ाहिर गलत लगती है वो हमेशा गलत नहीं होती। कभी कभी मकसद उसे सही बना देता है। आयशा ने मुस्कुराकर उसे देखा। अभी वो बातें कर ही रही थी कि अर्गमान की नज़र साइड मिरर पे पड़ी। उसके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए। दो काली गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं। आयशा, सीट बेल्ट बांधो और नीचे झुक जाओ। अर्गमान की आवाज़ में वही पुरानी सख्ती वापस आ गई थी। क्या हुआ अर्गमान, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आयशा ने घबराकर पीछे मुड़ के देखा। सवाल मत करो, जैसे कहता हूँ वैसे करो। अर्गमान ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन की घन गर्ज खामोश सड़क पर गूंजने लगी। पीछे आने वाली गाड़ियों ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। एक गाड़ी ने अर्गमान की गाड़ी को साइड से टक्कर मारने की कोशिश की, जिससे आयशा के मुंह से एक चीख निकल गई। अर्गमान, वो कौन लोग हैं? क्या वो दोबारा हमला कर रहे हैं? आयशा का जिस्म खौफ से कांप रहा था। ये वो लोग हैं जिन्हें अभी तक सुकून नहीं मिला, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। अर्गमान ने महारत से गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर डाल दिया, जहां गर्दो गुबार का तूफान उठने लगा। कुछ देर की इस खतरनाक दौड़ के बाद अर्गमान ने गाड़ी को एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे छुपा दिया और इंजन बंद कर दिया। खामोशी इतनी गहरी थी कि आयजा को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो चले गए? उसने सर उठाकर पूछा। शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो हमें ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ से निकलकर किसी महफूज जगह जाना होगा। अर्गमान ने अपनी पिस्तौल चेक की और गाड़ी से बाहर निकला। वो आयजा का हाथ थामे फैक्ट्री के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ झाड़ियाँ बहुत ज्यादा थी। आयजा के पैरों में पहने जूते अब मिट्टी से भर चुके थे, लेकिन उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। उसे सिर्फ अर्गमान की फिक्र थी। तुम्हारे पास फोन है? अर्गमान ने दबी आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। आयजा ने फोन दिखाते हुए कहा। अर्गमान ने दांत पीसे। उन्होंने जैम्स लगाए हुए हैं। ये कोई आम गुंडे नहीं हैं, ये तरबियत याफ्ता लोग हैं। अचानक झाड़ियों में से आहट हुई। अर्गमान ने आयजा को अपने पीछे छुपाया और निशाना बांध लिया। सामने से अर्गमान का एक पुराना गार्ड शमशाद नमूदार हुआ। वो जख्मी हालत में था और उसके बाजू से खून बह रहा था। साहब, आप यहाँ से निकल जाए, उन्होंने चारों तरफ से घेरा डाल लिया है। शमशाद ने हाँफते हुए कहा। शमशाद, तुम इस हाल में कैसे? और वो लोग कितने हैं? अर्गमान ने फिक्रमंदी से पूछा। कम से कम 20 लोग हैं। उनका सरगुना वही शख्स है जिसका भाई पिछले हमले में मारा गया था। वो सिर्फ आपकी जान नहीं, बीबी की जान भी लेना चाहते हैं। आयजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से अर्गमान की जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। अर्गमान, तुम मुझे छोड़ दो। तुम अकेले निकल सकते हो। वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आए हैं। आयजा ने रोते हुए कहा। अर्गमान ने मुड़ के उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और मोहब्बत एक साथ थी। दोबारा ये बात कभी मत कहना। मैंने तुम्हें बचाने का वादा किया है, और अर्गमान शाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। अर्गमान ने शमशाद को सहारा दिया और वो एक खुफिया रास्ते से होते हुए एक पुरानी सराहे तक पहुंच गई। ये जगह बहुत ही बुसीदा थी, लेकिन फिलहाल छुपने के लिए बेहतरीन थी। अर्गमान ने आयजा को एक कोने में बिठाया और खुद खिड़की से बाहर का जायजा लेने लगा। आयजा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस सराहे के पीछे वाले रास्ते से भाग जाना। वहाँ एक नहर है, उसके साथ साथ चलती रहोगी तो मेन रोड आ जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आयजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। वो लोग तादाद में ज़्यादा है और हमारे पास गोलियां कम हैं, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। अर्गमान ने उसकी पेशानी चूमी। कुछ देर बाद बाहर से गाड़ियों की रुकने की आवाज़ें आई। फिर एक बुलंद आवाज़ गूंजी। अर्गमान चाह, बाहर आ जाओ। तुम्हारे चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म हुआ।
اپنی بیوی کو ہمارے حوالے کر دو، شاید ہم تمہاری جان بخش دیں۔ ارغمان کے چہرے پر ایک جاہلانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کھڑکی سے جواب دیا، میری بیوی کو چھونا تو دور کی بات ہے، تم اس کا سایہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ ہمت ہے تو اندر آ کے دکھاؤ۔ گولیوں کی بچھاڑ شروع ہوگی۔ ارغمان نے بڑی ہوشیاری سے جوابی فائرنگ کی اور ایک ایک کر کے دشمن کے لوگوں کو نشانہ بنانے لگا۔ عائزہ کانوں پہ ہاتھ دھرے فرش پر لیٹ گئی۔ اسے ہر گولی کی آواز اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک گولی ارغمان کے پاس آ کر لگی، لکڑی کے ستون میں دھس گئی۔ ارغمان نے پوزیشن بدل لی، لیکن اسی دوران اس کے پاس موجود گولیوں کا آخری میگزین بھی ختم ہو گیا۔ لعنت ہے، وہ بڑبڑایا۔ دشمن کے لوگ اب سرائے کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ارغمان نے ایک پرانا خنجر نکالا جو وہاں پڑا ہوا تھا۔ عائزہ، وقت آ گیا ہے، بھاگو، اس نے چیخ کر کہا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ عائزہ کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے وہیں پڑا ہوا ایک وزنی لوہے کا راڈ اٹھا لیا۔ ارغمان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نازک سی لڑکی آج ایک شیرنی کی طرح کھڑی تھی۔ دروازہ ٹوٹا اور 3 لوگ اندر داخل ہوئے۔ ارغمان ان پر ٹوٹ پڑا اور خنجر سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ایک شخص نے عائزہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو عائزہ نے پوری قوت سے وہ راڈ اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شاباش عائزہ، ارغمان نے اسے داد دی اور دوسرے شخص کو گردن سے جکڑ لیا۔ مقابلہ سخت تھا، لیکن ارغمان اور عائزہ کی مشترکہ ہمت نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران دور سے پولیس کے سائرن سنائی دیے۔ شاید شمشاد نے پولیس کی اطلاع دے دی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر دشمن کے باقی لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ارغمان وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اس کے جسم پر کئی جگہ خراشیں آئی تھیں۔ عائزہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ہم بچ گئے ارغمان، ہم بچ گئے۔ تم نے کمال کر دیا عائزہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی بہادر ہو۔ ارغمان نے اسے سراہا۔ پولیس کے ساتھ عائزہ کے بابا بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لینے لگے۔ ارغمان، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری دشمنوں کا نتیجہ ہے جو تم دونوں بھگت رہے ہو، وقار صاحب نے شرمندگی سے کہا۔ ارغمان کھڑا ہوا اور ان کے سامنے جا کے رکا۔ انکل، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ سب چھوڑ دیں۔ یہ دشمنیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم انہیں ختم نہیں کریں گے۔ میں اب عائزہ کو لے کر کہیں دور جانا چاہتا ہوں، جہاں کوئی ہمیں جانتا نہ ہو اور جہاں ہم سکون سے رہ سکیں۔ وقار صاحب نے سر جھکا لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم دونوں جہاں خوش رہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگلے چند دن ویلا میں بہت ہی مصروف گزرے۔ ارغمان نے اپنے تمام کاروبار ٹرسٹ کے حوالے کر دیے اور صرف اتنا حصہ رکھا جس سے وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکے۔ عائزہ نے بھی اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عائزہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں صرف پہاڑ ہو، ٹھنڈی ہوائیں ہوں اور ہمارا چھوٹا سا گھر ہو، ارغمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ سفر لمبا تھا لیکن اس بار ان کا کوئی پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ وہ شمال کی خوبصورت پہاڑی علاقوں میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی وادی میں ارغمان نے پہلے سے ہی خوبصورت لکڑی کا گھر خرید رکھا تھا۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی جھیل تھی اور دور دور تک دیواروں کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ تو جنت ہے، عائزہ نے خوشی سے تالیاں بجائی۔ یہ ہماری جنت ہے عائزہ، یہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوگا، کوئی دشمن نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ارغمان نے اسے گھر کے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر کی سجاوٹ بہت ہی سادہ لیکن پروقار تھی۔ لکڑی کی بنی ہوئی دیواریں اور فرش پر گرمجوشی کا احساس دلا رہے تھے۔ عائزہ نے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ چائے؟ اس نے ارغمان کو گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا جو ٹیرس پہ کھڑا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ یہاں کی زندگی شہر سے بہت ہی مختلف ہوگی؟ یہاں تمہیں خود کام کرنا پڑے گا، کوئی نوکر چاکر نہیں ہوں گے، ارغمان نے شرارت سے پوچھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ یہاں میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں گی، اور ویسے بھی نوکروں سے زیادہ سکون اپنی محنت میں ہوتا ہے، عائزہ نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ دن تو بہت ہی اچھے گزرے، لیکن ایک رات عائزہ کو محسوس ہوا کہ ارغمان سوتے ہوئے بھی ہڑبڑا رہا ہے۔ وہ اسے جگانے لگی تو دیکھا کہ وہ پسینے میں شرابور اور اس کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا ہے۔ نہیں ابا، پیچھے ہٹ جائیں، ارغمان چیخ کے اٹھ بیٹھا۔ عائزہ نے اسے فوراً گلے لگا لیا۔ ارغمان، پرسکون ہو جائے، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوا، یہ صرف ایک خواب تھا۔ ارغمان کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ اس نے عائزہ کو مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ اسے کھو دینے سے ڈر رہا ہو۔ عائزہ، وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں ہٹتا، مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی اس ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا۔ تمہارا ماضی اب ختم ہو چکا ہے ارغمان، ہم اب ایک نئی زندگی میں ہیں، تمہیں خود کو معاف کرنا ہوگا۔
तभी तुम सुकून पा सकोगे। आयजा ने प्यार से उसके माथे पे हाथ फेरा। अर्गमान ने एक लंबा सांस लिया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें दोबारा किसी मुश्किल में ना आना पड़े। मैं वो डरने वाली लड़की नहीं रही अर्गमान। मैंने तुम्हारे साथ लड़ना सीख लिया है। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। आयजा के लहजे में यकीन था। अगले दिन अर्गमान ने फैसला किया कि वो वादी के लोगों से मिलेगा और वहाँ के फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा। उसने वहाँ एक छोटा सा स्कूल खोलने का मंसूबा बनाया ताकि वहाँ के बच्चों को तालीम मिल सके। आयजा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। वो बच्चों को पढ़ाने लगी और अर्गमान स्कूल की इमारत की तामीर की निगरानी करने लगा। वादी के लोग उनकी सादगी और खलूस देखकर उनके गिरफ्तार हो गए। एक दोपहर जब आयजा स्कूल से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें बहुत ही पुरस्कार थीं। बीबी, तुम इस शख्स के साथ यहाँ आई हो जिसके हाथों पर बहुत से लोगों का खून है? बूढ़े ने अचानक पूछा। आयजा ठटक कर रुकी। आप क्या कह रहे हैं? आप अरकमान को जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं इन सायों को पहचानता हूँ जो उसके साथ यहाँ आए हैं। यहाँ के पहाड़ गवाह हैं कि जो अपना माजी छोड़कर भागता है, माजी उसे एक दिन जरूर ढूंढ लेता है। बूढ़ा ये कहकर जंगल की तरफ निकल गया। आयजा का दिल बैठ गया। उसे वो बूढ़ा कोई पागल लगा, लेकिन उसकी बातें उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या वाकई ही माजी उनका पीछा कर रहा था? शाम को जब अरगमान घर आया तो वो बहुत ही खुश लग रहा था। आयजा, स्कूल की छत का काम मुकम्मल हो गया है। अगले महीने हम इसका इफ्तिताह करेंगे। आयजा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी बात है अरगमान। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? अरगमान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आयजा ने उसे वो तमाम बात बता दी जो उसे बूढ़े ने कही थी। अरगमान का चेहरा यकदम संजीदा हो गया। वो कोई आम बूढ़ा नहीं होगा आयजा, शायद किसी ने उसे भेजा हो। लेकिन तुम परेशान मत हो। मैंने पूरे घर और स्कूल के गिर्द सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है, चाहे वो नजर ना आए। अर्गमान ने उसे तसल्ली दी। रात के वक्त बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों पर बारिश बहुत तेज और खौफनाक होती थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने फिजा को हैबतनाक बना दिया था। अचानक घर के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। अर्गमान ने फौरन अपनी बंदूक उठाई और बाहर निकला। आयजा भी उसके पीछे भागी। बाहर लॉन में वही बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। उसके पीछे कुछ निकाब पोश लोग खड़े थे। तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया, अर्गमान ने गरज के कहा। अर्गमान शाह, तुम क्या समझते थे कि पहाड़ों में छुप कर तुम बच जाओगे? हमने तुम्हारे बाप को मारा, अब तुम्हारी बारी है। निकाब पोश के सरगुना ने कहका लगाया। आयशा ने देखा कि ये वही लोग थे जिन्होंने पहले ही हमला किया था, लेकिन इस बार इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अर्गमान ने आयशा को घर के अंदर जाने का इशारा किया और खुद फायरिंग शुरू कर दी। बारिश की वजह से निशाना बांधना मुश्किल था, लेकिन अर्गमान की महारत काम आ रही थी। लड़ाई बहुत ही शदीद थी। अर्गमान एक दरख्त के पीछे छुपकर मुकाबला कर रहा था, जबकि दुश्मन उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। आयशा अंदर से खिड़की के जरिए ये सब देख रही थी और उसका दिल डूब रहा था। अचानक एक निकाब पोश ने घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। आयशा ने किचन से एक तेज धार छुरा उठाया और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। जैसे ही वो शख्स अंदर आया, आयशा ने उस पर हमला कर दिया। वो शख्स जख्मी होकर गिर पड़ा, लेकिन उसने आयशा का बाजू पकड़ लिया। आयशा ने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। उसने देखा कि अर्गमान अकेला 5 लोगों का मुकाबला कर रहा है और उसकी गोलियां खत्म हो रही हैं। अर्गमान, पीछे देखो, आयशा ने चीख कर खबरदार किया। एक शख्स अर्गमान पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला था कि अर्गमान ने बर वक्त झुक कर उसे किक मारी और उसकी कुल्हाड़ी छीन ली। अब मुकाबला हथियारों से नहीं बल्कि जिस्मानी ताकत से हो रहा था। बारिश और कीचड़ में वो लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। अर्गमान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसे मालूम था कि अगर आज वो हार गया तो आयजा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार अर्गमान ने सरगुना को दबोच लिया। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? सरगुना ने हाँफते हुए कहा। तुम्हारे अपने लोगों ने, तुम्हारे अपने चचा ने, जो तुम्हारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अर्गमान को एक झटका लगा। उसे कभी शक नहीं हुआ था कि उसका अपना ही खून उसका दुश्मन निकलेगा। उसने नफरत से उस शख्स को धक्का दे दिया और पुलिस को कॉल की, जो वादी में भी पहुंच चुकी थी। जब सब कुछ पुरसुकून हुआ तो अर्गमान जमीन पर बैठ गया। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था और उसके चेहरे पर थकन के गहरे बादल थे। आयशा उसके पास आई और उसे सहारा देकर उठाया। अर्गमान, अब सब खत्म हो गया। तुम्हारे चच्चा भी पकड़े जाएंगे और ये लोग भी। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। अर्गमान ने उसे देखा और फिर आसमान की तरफ, जहां बारिश थम चुकी थी।
اور بادلوں کے پیچھے سے چاند نکل رہا تھا۔ تم نے دیکھا ایسا، سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہارے باپ میرے دشمن ہیں، لیکن اصل دشمن تو میرے اپنے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ ارغمان کی آواز میں دکھ تھا۔ انسان کبھی کبھی اپنوں سے ہی دھوکا کھاتا ہے، لیکن اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم اس وادی میں اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ آئزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارغمان نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہاں، ہماری اپنی دنیا جہاں صرف محبت ہوگی اور سچائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ وادی میں صبح کی پہلی کرنیں پھوٹ رہی تھی، جو ایک نئی اور پرامن زندگی کا پیغام دے رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں وادی کی چوٹیوں کو چھو رہی تھیں، لیکن ارغمان کے دل میں اب بھی اندھیرا تھا۔ چچا کی غداری کی خبر نے اسے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنے باپ کے بعد سب سے معتبر سمجھتا تھا، وہی اس کی بربادی کا جال بن رہا تھا۔ آئزہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک ارغمان اپنے ماضی کے اس آخری باب کو بند نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی مکمل طور پر سکون نہیں پا سکے گا۔ ارغمان، ہمیں واپس شہر جانا ہوگا، آئزہ کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارغمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ واپس؟ آئزہ، وہاں خطرہ ہے، میں تمہیں دوبارہ اس آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ خطرہ تب رہے گا جب تک ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے۔ تمہارے چچا نے جو بویا ہے اسے کاٹنا بھی پڑے گا۔ اگر ہم یہاں چھپے رہے تو وہ ہمیں کبھی جینے نہیں دیں گے۔ ہمیں قانون اور انصاف کے ذریعے انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ آئزہ کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ارغمان کو حوصلہ دیتی تھی۔ ارغمان نے ایک طویل سانس لیا۔ اسے احساس ہوا کہ آئزہ وہ ڈرنے والی لڑکی نہیں رہی جسے اس نے سالگرہ کی پارٹی سے اٹھایا تھا۔ وہ ایک مضبوط شریک حیات بن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہم کل ہی نکلیں گے، لیکن ایک شرط ہے، تم وقار صاحب کے گھر رہو گی جب تک میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیتا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی راستے پر تھے جو انہیں شہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ شہر پہنچ کر ارغمان نے خاموشی سے اپنے وکیل اور کچھ پرانے وفادار ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے چچا جہانگیر شاہ نے دھوکے سے ارغمان کے والد کے دستخط والے کچھ جعلی کاغذات تیار کر لیے ہیں، جن کے ذریعے وہ پوری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ارغمان نے ایک جال بچھایا۔ اس نے شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں تمام شیئر ہولڈرز کی میٹنگ بلوائی۔ جہانگیر شاہ وہاں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ارغمان یا تو مر چکا ہے یا خوف سے کہیں چھپا ہوا ہے۔ حضرات، ارغمان شاہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے قانون کے مطابق تمام کاروبار اب میری کنٹرول میں ہیں۔ جہانگیر شاہ نے تقریر شروع کی تھی کہ ہال کے بڑے دروازے کھلے۔ ارغمان سیاہ سوٹ میں ملبوس پورے روب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ آئزہ کے والد، ایس ایس پی وقار اور پولیس کی ایک ٹیم بھی تھی۔ پورا حال سناٹے میں ڈوب گیا۔ جہانگیر شاہ کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ کون کہتا ہے کہ ارغمان شاہ مر چکا ہے؟ ارغمان کی آواز ہال میں گونجی۔ چچا جان، آپ نے شاید میری تربیت کو بہت ہی ہلکا لیا تھا۔ ارغمان نے وہ تمام اصل دستاویزات اور آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جو اس نے وادی میں ہونے والے حملے کے دوران سرغنہ سے حاصل کی تھی۔ ان ریکارڈنگز میں جہانگیر شاہ واضح طور پر ارغمان کو مارنے کا حکم دے رہے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکا مجھے پھنسانا چاہتا ہے، جہانگیر شاہ چلائے، لیکن پولیس نے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ بدعدالت کرے گی۔ ایس ایس پی وقار نے آگے بڑھ کر جہانگیر شاہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی۔ آپ نے نہ صرف اپنے بھائی کے خون سے غداری کی بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا۔ جب جہانگیر شاہ کو لے جایا گیا تو ارغمان نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ اس کے کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا تھا۔ آئزہ دور کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کچھ دن بعد ارغمان نے اپنے والد کے پرانے دفتر میں بیٹھ کر تمام معاملات کو سمیٹا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جائیداد کا بڑا حصہ غریب بچوں کی تعلیم اور ہسپتالوں کے لیے وقف کر دے گا، کیونکہ یہ پیسہ ہی تمام دشمنوں کی جڑ تھا۔ شام کے وقت وہ آئزہ کے ساتھ اس گھر کے لان میں بیٹھا تھا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ارغمان نے آئزہ کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں اس رات کے بارے میں سوچی ہوں جب تم نے میرا منہ دبا کر مجھے گاڑی میں ڈالا تھا۔ میں تم سے کتنی نفرت کرتی تھی۔ آئزہ ہنسی۔ اور اب؟ ارغمان نے اسے چھیڑا۔ اور اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس رات تم نہ آتے تو میری زندگی کتنی بے رنگ ہوتی۔ تم نے مجھے قید نہیں کیا تھا ارغمان، تم نے مجھے حقیقت دکھانا سکھائی تھی۔ آئزہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارغمان نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی۔ اس کے اندر ہیرے کا ایک سادہ لیکن بہت ہی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ آئزہ، اس سے پہلے جو کچھ ہوا
وہ حالات کی مجبوری تھی یا بدلا، لیکن اب میں اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے ارغمان شاہ کی پناہ میں رہنا چاہو گی؟ آئزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ ارغمان کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں تو اسی دن تمہاری قیدی بن گئی تھی جب تم نے پہلی بار میرے آنسو پہنچے تھے۔ ارغمان نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کوئی نقاب پوش نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی خوف۔ کچھ مہینوں بعد وادی کے اس لکڑی کے گھر میں ایک چھوٹی سی محفلی نکاح ہوئی۔ وقار صاحب نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، لیکن اس بار ان کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ فخر تھا۔ انہوں نے ارغمان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں کہا، میری بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت ہر انتقام پر بھاری ہوتی ہے۔ ارغمان اور آئزہ اپنی اس چھوٹی سی جنت میں واپس آ گئے تھے۔ اسکول اب مکمل طور پر فعال تھا اور وہاں بچوں کے کہکے گونجتے تھے۔ ارغمان اب ایک بزنس ٹائکون نہیں بلکہ ایک مخلص استاد اور سماجی کارکن کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں جھیل کے کنارے ٹہل رہے تھے، آئزہ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ ارغمان، تمہیں یاد ہے اس بوڑھے نے کیا کہا تھا کہ ماضی انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے؟ ارغمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے ٹھیک کہا تھا، ماضی نے مجھے ڈھونڈ لیا، لیکن اس بار وہ بدلہ لینے نہیں بلکہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے آیا تھا۔ اگر وہ ماضی نہ ہوتا تو تم مجھے کبھی نہ ملتی۔ آئزہ نے جھیل کے شفاف پانی میں اپنا اور ارغمان کا عکس دیکھا۔ ان کی کہانی جو اندھیروں اور اغوا سے شروع ہوئی تھی، اب روشنی اور سکون کے جزیرے پر پہنچ چکی تھی۔ زندگی اب ایک سیدھی اور ہموار سڑک کی طرح تھی جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ابدی مسرت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انتقام کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کی راکھ سے محبت کے ایک ایسا پودا نکلا تھا جس کی چھاؤں اب ہمیشہ ان کے ساتھ رہنی تھی۔ ارغمان شاہ نے واقعی اپنی انا کی قید کو توڑ کر محبت کی آزادی کو پا لیا تھا۔